बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़राई के साथ में इफ्तार काज़मी। दो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और सवाल जो है हमेशा आपको पता है कि इंसान को तंग करते हैं और इंसान की सोच की सिमत का तयन करते हैं। ये दो सवाल पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है 9 मई के बाद जो पैदा हुई है उसके हवाले से है। उसमें एक सवाल तो ये था कि क्या कोर कमांडर हाउस जो है वो कोई मिलिट्री की इमारत है, कोई फ़ौजी तनसीबात है, कोई फ़ौजी इमारत है जिसके ऊपर हमले के मुलजमान के मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। फ़ौजी अदालतों में मुकदमे उन लोगों के चलते हैं जिनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से हो और जिन्होंने फ़ौजी इमारतों पर हमले किए हो। अब ये जो कोर कमांडर हाउस है ये एक्चुअली जनाह हाउस है और इसको अब तक जो 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद इन्हें जनाह हाउस ही लिखा पढ़ा पुकारा जाता है और उनका एहतराम अभी भी उसी तरह किया जाता है कि ये हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रिहाइश गाह थी। इसमें कोर कमांडर रह रहे थे या कोई और मिलिट्री के लोग रह रहे होंगे। इससे पहले भी ब्रिटिश दौर में बहुत से लोग रहते थे इसमें। तो सवाल मेरा ये था कि ये यानी क्यों इन लोगों के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। और दूसरा सवाल ये था कि पीटीआई के लोग जो कि किसी दबाव से, मजबूरी से, किसी परेशानी से, ब्लैकमेलिंग से या अपनी मर्जी से वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो साथ सियासत क्यों छोड़ रहे हैं? और फिर अगर वो लोग किसी मुकदमे में इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल रही, उनको माफ़ी क्यों मिल रही है? और वो बड़े सस्ते में नहीं छूट रहे कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं 9 मई के वाक़यात में, तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये आम लोग जो कि लीडरों के बहकावे में आ जाते हैं, ये क्यों पकड़े जा रहे हैं, इनको सज़ाएँ क्यों हो रही हैं, इनके मुकदमात क्यों ट्रायल किए जा रहे हैं? तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं और आप सभी मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे तस्वीर का एक ही रुख हमें समझ में आता है और वो जो विक्टिम होता है वो तो फिर ये जाहिर करता है कि जनाब हम ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जैसे खान साहब अभी दुहाई दे रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, औरतों की इसमें दरी हो रही है और पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई क़यामत आई हुई है और पीटीआई दुनिया की वाहिद जमात है जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो वो अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पूरी तरह पीट रहे हैं। और ख़ासकर जब मिलिट्री कोर्ट्स का बीच में जिक्र आता है तो पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो जब वो ये कहते हैं कि उनकी जमात को दबाया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबरी पार्टी से जुदा किया जा रहा है, तो वो बुनियादी तौर पर अपना मुकदमा प्लीड कर रहे हैं। और अगर वो उनके बारे में जो कि मौक़िफ़ या तासुर से पाया जाता है कि वो सारे खेल के मास्टरमाइंड है, वो क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? तो ये कुछ सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कुछ लोगों से ये सवालों के जवाब मिल गए हैं। पहला सवाल ये था कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ है उसके 16 मुल्ज़मान को किसने डिमांड किया है? उसको डिमांड किया है आर्मी की एक ब्रांच है, टेक्निकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। इसके कमांडिंग अफसर ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त दी कि ये मुल्ज़मान जिनके ऊपर तोड़ फोड़ और हम यानी इन्होंने जो कुछ भी किया है 10 मई की FIR है, तो इनको हमारे हवाले किया जाए और उसकी मंजूरी दे दी गई है। इनमें जो नुमाया आदमी है वो है पीटीआई के रहनुमा महमूदुर रशीद का दमाद उस्मान अकरम, जो कि साबिक MP रह चुका है। और महमूदुर रशीद वो है जो कि पंजाब असम्बली में एक ज़माने में पीटीआई के अपोजिशन लीडर हुआ करते थे और मुमकिन तौर पर वज़ारत आला के उम्मीदवार भी थे, लेकिन वो नहीं बन सके, तो फिर वो सीनियर वज़ीर के तौर पर एक्ट करते रहे। और महमूद रशीद जब वो दौरे हुकूमत उनका चल रहा था तो उनके एक साहबजादे लाहौर की लिबर्टी मार्केट में कुछ नाजेबा हरकत करते हुए पकड़े गए थे। गाड़ी के अंदर उन्होंने खुद को लॉक कर लिया था और उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये बड़ा मशहूर उनका वाक़या है। लेकिन उस वक़्त उनका यानी वो इतने ज़ोर में थे, हुकूमत में थे, ताकत में थे, तो कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सका और ना ही सरेआम इस किस्म की फोश हरकत करने पर उनके बेटे को कोई किसी ने उंगली भी लगाई। तो वही महमूद रशीद है, उनका ये दमाद है उस्मान अकरम, जिसको गिरफ्तार किया गया। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो अब जो कोर्ट मार्शल के लवाजमात है, कोई भी शख्स जिसका किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक हो और वो किसी मिलिट्री इमारत के ऊपर हमला करने में मुलव्वस हो,
اس کا مقدمہ جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. یعنی ایک تو وہ دہشت گرد ہو, اس کی جماعت دہشت گرد ہو, پھر اس نے ملٹری عمارت پہ حملہ کیا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے, یا وہ دہشت گرد مان لی گئی ہے, یا اسے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. اگر تو وہ دہشت گرد ہے تو وہ تنظیم ہے تو پھر تو ٹھیک مقدمہ بنتا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا. لیکن دوسرا سوال یہ کہ وہ کیا کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کیا وہ ملٹری کی عمارت ہے. تو اس میں جو ایکچولی صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی عمارتیں ہیں جن پہ حملہ کیا گیا, ان کا ذکر نہیں کیا گیا. وہ کس وجہ سے نہیں کیا گیا؟ شاید وہ کوئی یعنی ڈیفینس کہہ لیں دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کیا گیا. 9 مئی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ 9 مئی کو جو سورس بتاتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو مقدمہ ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کا نہیں ہے, وہ ساتھ اٹیچ ضرور ہے. تو کچھ لوگوں نے اے ایم ای پر حملہ کیا جو کہ فوج کی ایک الیکٹریکل میکینیکل ورک شاپ کہلاتی ہے. یہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, جو لاجسٹک ہے, ان کی ریپیئرنگ کا اور لاجسٹک کا ارینجمنٹ کرتی ہے. اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا, اور ایسے اٹیک کیا گیا جیسے کوئی دشمن ملک اٹیک کرتا ہے. تو ایک یعنی جو بیک اپ تھا فوج کو, جو جہاں سے مدد ملتی ہے, اس کو نقصان پہنچایا گیا. خدا نہ خواستہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی افینس شروع ہو جاتا تو پیچھے ہماری جہاں سے ہمیں گاڑیاں اور ایمونیشن باقی چیزیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کا جو سپورٹنگ سٹرکچر تھا وہ اگر تباہ ہو گیا تو پھر کیسے آپ کسی کی مدد کرتے. وہاں پہ کچھ ریکارڈ بھی جلایا گیا, کچھ اور بھی کیا گیا. تو یہ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ یہ ایک ملٹری عمارت کے اوپر کیا گیا, اور یہ بات ثابت ہے, فوٹیجز بھی ہیں, ثبوت اور چیزیں موجود ہیں. تو یہ پہلا سوال تھا کہ یہ جو 16 افراد ہیں یہ انہوں نے واقعی ایک فوجی عمارت پہ حملہ کیا, تو ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں ہی چلے گا. اب فوجی عدالتوں کا جو کرائٹیریا ہے وہ عام عدالتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے ٹرائل کے طریقہ کار مختلف ہیں, اور اس میں ثبوت و شواہد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو یہ جو 16 لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کافی ایویڈنس موجود ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. اگر ہر جماعت کے اوپر جب برا وقت آتا ہے تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں, دباؤ پڑتا ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں, کسی کے کوئی بیمار ہیں, کوئی کہتا ہے ممی ڈیڈی تھے 2 دن جیل میں نہیں رہ سکتے, 100 بسم اللہ, پی ٹی آئی چھوڑتے جائیں اور کسی اور جماعت میں جاتے جائیں. ہمیشہ سیاستدان یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک جماعت چھوڑتے ہیں دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو سیاست سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں رہیں گے, تو 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہے ہیں اور سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں, اور ایک وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں لیکن سیاست نہیں چھوڑ رہے. اور پھر جو سوال اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو سزا ہی کیوں نہیں مل رہی. تو کسی سیاستدان کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی کہ اس سے سیاست ہی چھڑوا دی جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ یو آر نو مور ان سیاست, آپ اس قابل نہیں ہے, آپ نے جو سیاست کی اس سے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے, اور آپ بے وقوف احمق گدھے ہیں, اور آپ کا سیاست میں رہنا اس ملک کے حق میں مفاد میں نہیں ہے. اور اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو سیاست سے قرض طلب کرے, اور جو کام تنوعندہ وہ کرو جا کے. تو کل اسی لیے ملائکہ بخاری صاحبہ نے ہی کہا کہ وہ سیاست چھوڑ رہی ہیں, وہ وکالت کریں گی. ویری گڈ. مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ ان کے بچے بیمار ہیں, وہ ان کو ٹیک اپ کریں گی, تو ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا. مسرت جمشید چیمہ ایک ویل آف فیملی ہے, رچ فیملی ہے, کوئی غریب لوگ نہیں ہے, اور سیاست ان کا پروفیشن بھی نہیں ہے, وہ شوقیہ طور پہ سیاست میں آئے ہوئے لوگ تھے, اور خاص اب ایسے لوگوں کو شکار کرنے میں ماہر ہیں جن لوگوں کو پچھلے 10-20 سال میں جنہوں نے پاکستان کے اندر پیسہ کمایا, جائز طریقے سے کمایا, ناجائز طریقے سے کمایا. تو جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو انہیں طاقت کا شوق ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نام ملے, شہرت ملے, طاقت ملے. تو وہ جو فیم ہے اس کے چکر میں بہت سے لوگ سیاست میں جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو کامیاب ماڈل ہے ایکٹنگ سے بھی زیادہ اور جرنلزم سے بھی زیادہ وہ سیاست ہے. کہ سیاست میں آپ پاور رکھیں اور آپ جو ہے وہ فوری طور پہ آپ لائم لائٹ میں آ جائیں گے, روشنیوں کی چکا چوند, پریس کانفرنس سے یہاں نہیں یہاں جانیاں, گڈیاں, چنڈے, اور جناب شبشبہ, تھانے, سلامہ, تو سب ملنا شروع ہو جائے گا, پروٹوکولز.
اور پھر ہر جگہ پہ دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے. تو یہ پاکستان کے اندر جو سیاست میں آنا ہے نا, یہ لائسنس ٹو کل ہے. ایک ایسا لائسنس جس کو ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اور کسی شعبے میں لائسنس ٹو کل نہیں ہے. 2 شعبے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے. تو اسی لیے وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بن رہے. تو ایک لمبی تعداد ہے پارٹی چھوڑنے والوں کی جو پارٹی سے گئے ہیں. کن کن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لیٹسٹ چھوڑی ہے وہ ابھی آج صبح ہی کراچی سے ایک ایم پی ہے پی ٹی آئی کے, محمد عباس جعفری, انہوں نے چھوڑی ہے پی ٹی آئی. انہوں نے کہا جناب میرے تو ابا بیمار ہے, میں تو پارٹی میں رہ نہیں سکتا اور میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. تو یہ سیاست اس لیے چھڑوائی جا رہی ہے کہ سیاست میں احمقوں کا کام نہیں ہوتا. اور شاید یہ سمجھ لی گیا کہ یہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک سیاسی جماعت جو بنا لی اور احمقوں کے طور پر انہوں نے کام کیا, اس سے اس ملک کو نقصان پہنچا. تو وہ کہتے ہیں نا, اب وہ سیاست سے ان کو پاک کیا جا رہا ہے. تو بہت سے لوگ سیاست میں رہ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ فواد چودھری نے سیاست سے ریسٹ لیے, سیاست نہیں چھوڑی. اسد عمر نے سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑی ہے اور پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان فیوچر ان کو یہ لوگ پارٹی یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے یا پی ٹی آئی کو ہی ٹیک اپ کر لیں گے. تو یہ سیاست یہ بھی چھوڑ رہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ شیریں مزاری, مسرت جمشید چیمہ, ملائکہ بخاری, فیاض الحسن چوہان نے بھی سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی چھوڑی. سابق ایم پی عبدالرزاق خان نیازی سیاست ہی چھوڑ گیا. مخدوم افطار حسین گیلانی سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی چھوڑی, یہ کسی جگہ چلے بھی گئے. جلیل شرک پوری سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی چھوڑی. خواجہ قطب فریق قریجہ سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی چھوڑی. عامر محمود کیانی سیاست بھی چھوڑ گیا, پارٹی بھی چھوڑ گیا. سابق وزیر ملک امین اسلم سیاست بھی چھوڑ گئے, پارٹی بھی چھوڑ گئے. فیض اللہ کموکا پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے, ملک بھی چھوڑ گئے. اور ڈاکٹر محمد امجد سیاست بھی چھوڑ گئے, یہ پارٹی کے سابق مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے, یہ پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. سابق ایم پی سعید الحسن یہ پارٹی چھوڑ گئے. سلیم اختر لابر یہ پارٹی چھوڑ گئے. ایم این اے حسین الہی یہ پارٹی چھوڑ گئے, سیاست میں ہے. ایم این اے حیدر علی پارٹی چھوڑ گئے, یہ پی ٹی آئی میں پیپل پارٹی میں جا چکے ہیں. چودھری احسان اللہ ٹکٹ ہولڈر تھے, پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. ڈاکٹر محمد افضل انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا, سیاست نہیں چھوڑی. ظہیر الخان غلزئی یہ بھی سیاست چھوڑ گئے. اون ڈوگر سیاست چھوڑ گئے. عبدالحی دستی پارٹی چھوڑ گئے, سیاست چھوڑ گئے. ملک مجتبیٰ نیاز گشکوری صاحب پارٹی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. علمدار حسین قریشی ان کا مجھے نہیں پتا کہ سیاست میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن پارٹی چھوڑ گئے. سجاد حسن چینا پارٹی چھوڑ گئے. کیسر عباس مکسی سابق ایم پی اے تھے. سابق ایم پی اے اشرف رند, سابق ایم پی اے جوید انصاری یہ پارٹی بھی چھوڑ گئے اور سیاست بھی چھوڑ گئے. ملائکہ بخاری پارٹی بھی چھوڑ گئی, سیاست بھی چھوڑ گئی. میاں ممتاز مہاروی سیاست چھوڑ گئے, پارٹی بھی چھوڑ گئے. منظور محل یہ پارٹی چھوڑ گئے, سیاست نہیں چھوڑی. شاہ انعام اللہ ملک پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. اجمل وزیر یہ جو کے پی کے سابق ترجمان تھے یہ پارٹی چھوڑ گئے, سیاست نہیں چھوڑی. عثمان ترکزئی سیاست نہیں چھوڑی, پارٹی چھوڑ گیا, یہ پیپل پارٹی میں جا چکے ہیں. جواد حسن انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. محمد اقبال وزیر پارٹی چھوڑی, سیاست بھی چھوڑی. نادیہ شیر پارٹی سیاست دونوں گئی. ملک قیوم حسام پارٹی سیاست دونوں گئی. ایم پی اے بلال غفار یہ میں نے آپ کو کے پی کے لوگ بتائیں. اب سندھ میں بلال غفار تھے, جے پرکاش, عمر امری انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, سیاست نہیں چھوڑی. محمود مولوی پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. آفتاب صدیقی پارٹی بھی چھوڑ گئے, سیاست بھی چھوڑ گئے. کراچی کے جو لوگ ہیں یہ ایم این اے تھے. ایم پی اے سعید الوقار علی شاہ یہ پارٹی چھوڑ گئے. ایم پی اے سنجے گنگوانی یہ پارٹی چھوڑ گئے. ایم پی اے ڈاکٹر عمران شاہ پارٹی سیاست دونوں چھوڑ گئے. اور غلام شاہ یہ خیرپور کے صدر تھے, یہ پارٹی چھوڑ گئے, سیاست نہیں چھوڑی. اور سابق وزیر مبیر خلجی یہ بلوچستان سے ہے, انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, سیاست نہیں چھوڑی. تو ایک لمبی لسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ان میں وہ لوگ جو کہ سیاست سے چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو بطور سزا سیاست چھڑوائی گئی ہے. اب سیاستدان کبھی زندگی میں ریٹائر نہیں ہوتا, ویسے سیاست نہیں چھوڑتا. 2 شعبے ایسے ہیں, سیاست اور صحافت.
آپ ایم پی ہیں نہیں ہیں, کونسلر ہیں نہیں ہیں, ونس یو بیکم پولیٹیشین آلویز یو پولیٹیشین, آپ سیاستدان ہی رہیں گے, آپ کا تعارف بطور پولیٹیشین رہے گا. اس طرح صحافی وہ مرتے دم تک جرنلسٹ رہتا ہے, چاہے وہ نوکری کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو, وہ لکھ رہا ہو نہ لکھ رہا ہو, وہ جرنلسٹ رہتا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی, یہ سوال تو بنتا ہے. لیکن جن لوگوں نے جو فزیکلی آن سپاٹ تھے, توڑ پھوڑ کی تھی, ان لوگوں کے لیے تو سزائیں ہیں. جیسے عثمان اکرم, یہ محمود رشید کا داماد, علی افضل سائی, جو بھی گرفتار تو نہیں ہے لیکن انہوں نے, ان کے اوپر ایک بڑا ہی سنگین مقدمہ ہے فیصل آباد میں, جو آئی ایس اے کے دفتر میں انہوں نے اٹیک کیا, اس میں ان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا. اور بڑے پلسیٹے مار رہے ہیں. یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں, اور وہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں سے بھی مل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بچانے کی, لیکن ان کو کوئی وہاں سے یعنی کہتے ہیں رسپانس نہیں آ رہا. اسلام آباد کے کچھ رپورٹر کل کسی ویلاگ میں بتا رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی, ان کے داماد علی سائی کچھ عرصہ قبل عمران خان کے توشہ کیس کے جج ظفر اقبال کو بھی ملنے گئے تھے, اور کچھ دن پہلے ان کے سسر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ امرتا بندیال اور منصور علی شاہ کو ملے ہیں اور ان سے مدد مانگنے کے لیے اسلام آباد گئے تھے, لیکن ان سے معذرت کر لی گئی کہ یہ معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ فوجی عدالت کا کیس ہے, اگر جائے گا تو پھر وہیں چلے گا. تو یعنی 2 دن پہلے, اس کا مطلب اسٹیٹ آف پاکستان اس معاملے کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے, تو بڑے لوگ بھی اس میں رگڑے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ ہے عمران خان, تو کیا عمران خان کی جماعت دہشت گرد قرار پا گئی ہے یا نہیں؟ اب عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ اس وقت چل سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے, یا دوسرا معاملہ یہ کہ وہ کسی بڑی بغاوت کے اندر انوالو ہو, تو یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یعنی اگر فوج کے خلاف کوئی بغاوت جس کی شنید ہے کہ یہ معاملہ جو 9 مئی کا تھا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں پھر یہ کچھ فوجی افسران جن کے نام لیے جا رہے ہیں اور اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ بڑے ان میں اہم لوگ انوالو ہیں, چکوال سے لے کر کوئٹہ تک کے اشارے کیے جا رہے ہیں. اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی کیس چلتا ہے اور کوئی کانسپریسی ثابت ہوتی ہے اور اس کے لنک عمران خان صاحب تک جاتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب اس کیس میں فکس ہو جائیں گے جو کہ بغاوت اور سازش کا ہوگا. تو اس سے کچھ اشارے مل چکے ہیں, تو اس لیے خان صاحب بڑے پریشان ہیں. خان صاحب اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ مذاکراتی ٹیم بنا رہے ہیں 10 رکنی, جو کہ مذاکرات کرے گی, اور کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو بندے نہیں مل رہے. ان کو وہ 10 لوگ نہیں ملے جن کو مذاکراتی ٹیم کے طور پر پیش کر سکیں. تو وجہ انہوں نے بتایا جی سارے نسے نہیں, میرا کسی سے رابطہ نہیں, میرا انٹرنیٹ بند ہو گیا, میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا, میں زوم پہ بات نہیں کر سکتا. یہ وہی ہے نا جو مئی جون کی گرمی میں ہم کیسے جیل میں رہ لیں. ہے تو افسوسناک. ملائکہ بخاری کی شکل دیکھی, مسرت جمشید شیمہ کی شکلیں دیکھی, شیریں مزاری کی شکل دیکھی. خواتین ہیں, ہمیشہ خواتین کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, اور بالکل اچھا نہیں لگا ان کے ساتھ جو بھی ہوا یا وہ جو بھی کرتی رہی ہیں, لیکن ان کا یہ کنڈکٹ جو ہے, یعنی اب جو ان کا فیس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ فیس نہیں ہے جو کہ وہ طاقت میں ہوتے ہوئے اپنا فیس شو آف کرتی تھی. تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ کبھی مظلوم نہیں لگیں گے, لیکن اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مظلوم ہی لگیں گے. خاص آپ کو 10 بندے نہیں مل رہے. ان کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی فورس ہے وہ وکیل رہنے والے خاص صاحب کو, کیونکہ مقدمے میں 150-200 ہے, تو وکیل بھی, ہر وکیل جو وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور اس وقت کوئی اگر بچا ہوا ہے اس ملک کے اندر جو ڈنڈے کے نیچے نہیں آ رہا, وہ یا تو جج ہے یا وکیل ہے. باقی تو سارے پھڑے جا رہے ہیں, سیاستدان ہو, بزنس مین ہو, کوئی اور بندہ ہو, ایون ریٹائرڈ اہلکار ہو, وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے اپنی وہ جو خوراک ہے نا وہ بڑھا دی ہے. اس لیے وہ جب گرفتاریوں کی اور ظلم و تشدد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چہرے پہ اسمائل دے رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کا طریقہ کار وہی ہے, وہ کوئی منہ لٹکا کے بات نہیں کرتے, وہ فل لہر میں ہوتے ہیں اور لہر میں بتاتے ہیں کہ میرے بندے پکڑے جا رہے ہیں, کتنا ظلم کیا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں خان بڑا کانفیڈنٹ ہے یار, چہرے پہ ذرا پریشانی نہیں. بابا جھولے لال, ان کا جو کانفیڈنس ایسا ہی ہے. اگر آپ ان کو 1-2 دن رکھتے ہیں حوالات کے اندر, یا ان کی خوراک تھوڑی سی بند کر دیں, اگر انٹرنیٹ بند کیا تو ذرا یہ بھی بند کر کے دیکھ لیتے,
تو ان کی شکل بھی ویسی ہوتی جیسی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی اور ملائکہ بخاری کی ہے. تو یہ میں نے کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ تشنگی کچھ ہوتی ہے معاملات کے حوالے سے، وہ آپ کی دور ہو گئی. ویسے خبریں تو بڑی ہیں، خبریں تو آج آپ کو دھماکہ خیز ملے گی. سپریم کورٹ بڑا دھماکہ کر سکتی ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.